अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताबि लौ यरुद्दूनकुम मिन बअदि ईमानिकुम कुफ्फारा हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम मिन बअदि मा तबय्यन लहुमुल हक़ फ़अफ़ू वस्फ़हू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। वद्दा, चाहा। वद्दा, ये जैसे आपने अल्लाह का एक नाम सुना होगा, वदूद। वदूद जो है, या वदूदो का वजीफा हम करते होते हैं या फिर तावीज में लिख देते हैं। या वदूदो का ये जो या वदूद अल्लाह का नाम है, ये मोहब्बत पैदा करने के लिए मुजर्रब है। ये वदूद का मतलब होता है मोहब्बत, वुद। हाँ, मवद्दत, मोहब्बत पैदा करना, मानुसियत पैदा करना। तो शोहर के साथ नाराजगी हो या घर में नाराजगी हो, सास बहू की लड़ाई हो, भाइयों का लड़ाई हो आपस में, आपने या वदूदो का जिक्र करना है इसमें। या वदूदो, उसी से ये वर्ब है वद्दा, पास्ट टेंस है। चाहा, कसीरुन, बहुत सारे, मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से यानी यहूदियों और ईसाइयों में से लोगों ने चाहा। लो यरुद्दूनकुम, कि काश वो तुम्हें लौटा सके, लौटाएं तुम लोगों को, मिन बाद ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान लाने के बाद, कुफारा, काफिर। यानी उनकी ख्वाहिश ये है कि वो तुम्हें काफिर करके दोबारा काफिर कर दे तुम्हारे ईमान लाने के बाद भी। क्यों? इसकी वजह फरमाई है आपने, हसदन, हसद की वजह से, मिन इंद अनफुसिहिम, उनके अपने आप की तरफ से, उनके अंदर जो हसद है उसकी वजह से वो चाहते हैं कि तुम दोबारा से काफिर बन जाओ ईमान लाने के बाद भी। और ये क्यों ऐसा हो रहा है? मिन बाद मा तबय्यन लहुमुल हक, कि जब उनके लिए वाज़ेह हो चुका हक, कि ये हक दीन है, हम इसमें नहीं आ सकते, हमारी बरादरी है, हमारे मसाइल है, हमारे अपने बहुत सारा काम चल रहा है, हम इसमें तो नहीं आ सकते, लेकिन इन लोगों को दोबारा काफिर बना देंगे। इनके अंदर ये हसद होता है, तो ये मुसलमानों से हसद करते हैं। अब क्या फरमाया, फार्मूला क्या फरमाया आपने, अल्लाह पाक ने अपने रसूल को फरमाया, फ़अफ़ू, तो ए मुसलमानों, तुम उन्हें माफ कर दिया करो, वस्फ़हू, और मुंह फेर लिया करो, दरगुजर कर लिया करो, हत्ता, यहाँ तक, यअती अल्लाह बिअम्रिही, कि अल्लाह ताला अपना कोई हुक्म नाजिल कर दे इनके बारे में, उनके इस रवैये के बारे में। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, यकीनन अल्लाह ताला जो है हर चीज पर कादिर है, हर चीज पे कादिर है, कुदरत रखने वाला है। बहुत से अहले किताब चाहते हैं कि काश वो तुम्हें तुम्हारे ईमान लाने के बाद कुफर में लौटा दें। ये उनकी दिली हसद की बिना पर ये मामला है, बाद इसके कि उन पर हक खूब वाज़े हो गया है, और तुम माफ करो उनको, उनके हाल पर छोड़ दो, और दरगुजर करो, उनकी परवाह न करो, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना हुक्म नाजिल करे। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। ये हम पढ़ेंगे कि ये क्या वजह थी। इसके बाद दूसरी आयत भी जरा पढ़ लें। व अकीमुस्सलाता, यहाँ से मैं आपको अकीदे की एक बात बताऊंगा, ये अच्छी बातें हैं, बड़े खूबसूरत लिखा है। व अकीमुस्सलाता, और नमाज कायम करो तुम लोग, व आतुज ज़काता, और ज़कात दो, वमा तुकद्दिमू, और जो कुछ भी तुम भेजते हो, लिअनफुसिकुम, अपने आप के लिए, मिन खैरिन, भलाई में से, नेकी में से, जो कुछ भी तुम आगे भेजते हो, अल्लाह की राह में भेजते हो, तजिदू हो, तुम उसको पालोगे। ये अल्लाह ने कैसे वादा फरमा दिया, बस कुरान मजीद में वादा फरमा दिया कि जो कुछ भी तुम आगे भेज रहे हो, नेकी हो, भलाई हो, खैर हो, तजिदू हो, तुम उसको पालोगे, ये जाया नहीं हो रहा। कहाँ पाओगे पता है? इन अल्लाह, अल्लाह के पास। अब देखे ना, हम यानी जो कुछ भी दे रहे हैं और अपने लिए दे रहे हैं, वो अल्लाह के पास जमा है, सब कुछ जमा है। हमारी नमाजें, हमारी ज़कातें, हमारे जिहाद, हमारे रोजे, हमारी तिलावतें, अस्कार, वज़ाइफ, सब कुछ तुम इसे पाओगे। ये मुजस्सम होके आती हैं। अजीब बात यह है कि ये मुजस्सम होके आएंगी ये चीजें, यानी ऐसे तो है ना कि ये आयात हैं या कोई आप पढ़ रहे हैं, ये बाकायदा से मुजस्सम होके आया करेंगी तुम्हारे सामने, तुम इसे पालोगे अल्लाह के यहाँ। दूसरी, अगर आप देखें ना, दूसरी आयत में देखें तो
جب تم انہیں پاؤ گے نا تو تم ان کو ایسا نہیں پاؤ گے کہ تم نے اگر ایک نیکی کی ہے تمہیں ایک نیکی ملے گی، نہیں، تم 10 نیکی پاؤ گے اللہ کے ہاں، 27 پاؤ گے، 700 پاؤ گے، بے حساب پاؤ گے اپنی نیکی۔ ہو سکتا ہے تم نے ایک ایسا کام شروع کیا کہ اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کا کام ہو سکتا ہے، تو وہ جتنے لوگ وہ کام کریں گے وہ سارا کا سارا ثواب بھی تمہیں پہنچے گا۔ جب تم قیامت کے دن جاؤ گے اور وہ پاؤ گے اللہ کے پاس تو تم بہت زیادہ پاؤ گے۔ پھر اب بندہ سوال کرے گا، یار اب میں نے تو یہ نہیں کیا، میں نے تو یہ نہیں کیا، یہ بندہ کہے گا، یہ بندہ کہے گا اس وقت، وہ سچ بولے گا بالکل۔ تو اللہ پاک فرمائے گا تم نے تو نہیں کیا لیکن تم نے یہ راستہ بنا دیا تھا، ایسے ایسے کر دیا تھا تمہیں، تو یہ تمہیں سب کا ثواب ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، سب کا ثواب تمہیں لکھ دیا گیا ہے۔ او ہو، اس میں بہت ساری باتیں ہیں نا، یہ صدقے جاریہ کا بھی بہت زبردست ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ذرا سنیے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے، بما تعملون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس پر، بصیرن، خوب بصارت رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے، خبردار ہے، بالکل دیکھنے والا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، تمہاری چھوٹی چیز سے چھوٹی نیکی بھی دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہوتی ہے وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ بس اس حوالے سے کبھی پریشان نہ ہو کہ وہ نہیں دیکھ رہا یا میری تو یہ نیکی ضائع ہو گئی، کیونکہ ہم جب کسی کے لیے کوئی ایسے کام کرتے ہیں نا، کوئی اچھائی کرتے ہیں، کسی کے شادی میں دوڑ داڑ رہے ہیں، کسی کے ساتھ جو ہے وہ کسی غمی میں شریک ہو رہے ہیں، تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہماری گردن سب سے اوپر ہو، اور ان کو پتا ہو کہ میں نے یہ کام کر دیا جی، میں نے پانی بھرا ہے، اور میں نے چارپائیاں سیدھی کی ہے، میں نے بستر سیدھا کیا ہے، اور میں آیا ہوں، میں فروٹ لے کے آیا ہوں، اور یہ ہماری نگاہ ہوتی ہے کہ وہ اگلا بندہ ہماری نیکی کی تعریف کرے اور وہ دیکھے۔ تو اللہ پاک نے یہاں فرما دیا کہ جو عمل تم اللہ کے لیے کرو گے نا، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تم پاؤ گے، اور اللہ ہر چیز کو باریک بینی سے دیکھ رہا ہے، تمہاری ہر ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اور وہ تمہیں وہ سارا کچھ لوٹا دے گا۔ پہلے آیت کو سمجھے کہ آیت کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم ذرا یہ ساری باتیں دوبارہ کریں گے ایک دفعہ پھر سے۔ جنگ احد کے بعد، جنگ احد کب ہوئی ہے پتہ ہے؟ ایک ہوئی ہے جنگ بدر، دوسری تیسری ہجری میں۔ جنگ احد میں مشرکین کو بہت نقصان اٹھانا پڑا، اس کے بہت سارے سردار جو ہیں ان کے وہ مارے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے بدلہ لینے کے لیے ایک اور جنگ کی، اور اس کا نام ہے جنگ احد۔ اس میں مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوئی، مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا۔ جنگ احد جب ہو گئی ہے، یہودیوں کی ایک جماعت نے حضرت حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو معاذ اللہ مرتد ہونے کی دعوت دی۔ بڑا نقصان ہو گیا تھا مسلمانوں کا۔ یہودیوں نے کیا کیا کہ حذیفہ اور عمار، یہ غلام وہ ہیں، غریب ہیں، ان کو مرتد ہونے کی دعوت دی۔ ان بزرگوں نے سختی سے رد کر دیا، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس واقعے کی خبر دی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہتر کیا اور فلاح پائی۔ اس پر یہ آیت اتری ہے۔ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں شان نزول، یہ ہے سبب نزول۔ یہ حسد کیا ہے؟ اسلام کی حقانیت جاننے کے بعد یہودیوں کا مسلمانوں کے کفر اور ارتداد کی تمنا کرنا، اور یہ چاہنا کہ وہ ایمان سے محروم ہو جائیں، حسد کی وجہ سے تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد بہت بڑا عیب ہے، اور اس کی وجہ سے انسان نہ صرف خود بھلائی سے رک جاتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی بھلائی سے روکنے کی کوشش میں مصروف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کی خوب کوشش کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے دور رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو، یا فرمایا گھاس کو کھا جاتی ہے آگ۔ اسی طرح حضرت وہب بن منبہ نے بھی فرمایا، حسد سے بچو کیونکہ یہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے آسمان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی، اور یہی پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی۔ ہاں جی، کیا مطلب؟ یاد رہے کہ حسد حرام ہے، البتہ اگر کوئی شخص اپنے مال اور دولت یا اثر و وجاہت سے گمراہی اور بے دینی پھیلاتا ہو تو اس کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے اس کی نعمت کے زوال کی تمنا حسد میں داخل نہیں اور حرام میں نہیں ہے وہ۔ اچھا، آسمان میں کون سا گناہ ہوا تھا؟ آسمان میں گناہ یہ ہوا تھا کہ شیطان نے حسد کیا نا،
کہ یہ جو ہے نا یہ کیسے بن رہا ہے اور یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، حسد میں آ گیا اتنی تو یہ ایک پہلا گناہ تھا، نافرمانی اسی سے ہوئی، حسد۔ اور زمین میں کیا ہوا تھا یہ آپ بتائیں گے، مجھے تو یاد نہیں آ رہا کہ زمین میں کیا ہوا تھا۔ شاید جہاں سے لیا ہے پھر ہم وہاں دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ آپ سر ہاں، حابیل اور قابیل حابیل اور کا قابیل، ایک واقعہ۔ منٹ دیکھوں کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ، کیا تھا؟ ایک منٹ، حابیل پہلا گناہ تھا اور جس کے ذریعے زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی قابیل کی گئی۔ ہاں، کا حابیل جو اور قابیل کا واقعہ بالکل تھا، صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہاں کیا حابیل اور قابیل کا بالکل ٹھیک ہے، حابیل اور حابیل کا بالکل، حابیل اور قابیل بالکل 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 کیوں چلا گیا، بالکل ٹھیک۔ اچھا یہاں پہ ہاں پھر جی، بالکل ایسے ہی۔ اچھا، واقیم الصلاۃ تھا اور نماز کا، بالکل یہی فرسٹ جو قتل ہوا تھا یہ جی حضرت جی کی جی جی بالکل ایسے ہی، طریقے ہوا بالکل ایسے تھا۔ ہی، ایسے ہی، بالکل ایسے، بالکل یہی ہے۔ واقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرو، یہاں مسلمانوں کو اپنی اصلاح نفس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس آیت میں اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کسی بھی دینی اور دنیاوی اہم کام میں مصروف ہو، اسے اپنے نفس کی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھا آپ نے نا، آیتیں ہو رہی ہیں، ہر چیز نازل ہو رہی ہے، اور برائی اور نیکی کی جنگ چل رہی ہے، لیکن تمہیں اپنی نفس کی اصلاح ضرور کرتے رہنا چاہیے، نماز نہیں قضا کرنی چاہیے۔ ان حالت جہاد میں بھی نماز خوف کا حکم موجود ہے۔ طلاق کے مسائل بیان کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے نماز اور تقوی کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی نیکی کی دعوت میں یا علم دین کے حصول میں یا کسی دوسرے اہم دینی کام میں مشغول ہے تو اسے اپنی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی۔ نمازوں کو تو قضا نہیں کرنا چاہیے، بالکل بھی نہیں۔ اچھا، ابھی ہم تفسیر ہی سیکھ رہے ہیں، اس کے فوراً بعد پھر ہم ذرا مسائل دیکھتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ حی بن اخطب اور ابو یاسر بن اخطب یہ دونوں یہودی سب سے زیادہ مسلمانوں کے حاسد تھے۔ اب دیکھو نا، یہ آیت ہم سیکھ رہے ہیں کہ آیت قرآن مجید میں کیا نازل ہوا ہے وہ سیکھ رہے ہیں، تو یہ دونوں تھے اور یہ حسد کرتے تھے، لوگوں کو اسلام سے روکتے تھے اور عرب سے جلتے تھے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ دیکھا آپ نے، کعب بن اشرف کا بھی یہی شغل تھا، یہ کعب بن اشرف بڑا خبیث تھا، بہت بڑا گستاخ تھا، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کروایا، الگ سے قتل کروایا، تو یہ الگ سے ایک پرابلم تھا۔ اچھا جی، زہری کہتے ہیں کہ اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، یہ بھی یہودی تھا اور اپنے شعروں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کیا کرتا تھا، گو ان کی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق موجود تھی، اور یہ بخوبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں جانتے تھے اور آپ کو اچھی طرح پہچانتے تھے، پھر یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ قرآن ان کی کتاب کی تصدیق کر رہا ہے۔ ایک امی اور ان پڑھ وہ کتاب پڑھتا ہے جو سراسر معجزہ ہے، لیکن صرف حسد کی بنا پر عرب میں آپ کو کیوں مبعوث ہوئے اور کفر اور انکار پر آمادہ ہو گئے یہ لوگ، بلکہ اور لوگوں کو بھی بہکانا شروع کر دیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ تم درگزر کرتے رہو اور اللہ کے حکم کا اور اس کے فیصلے کا انتظار کرتے رہو، جیسے اور جگہ فرمایا ہے کہ تمہیں مشرکوں اور اہل کتاب سے بہت کڑوی باتیں سننے کو پڑیں گی ملے گی، مگر بعد میں حکم نازل فرما دیا کہ ان مشرکین سے اب دب کے نہ رہو، ان سے لڑائی کرنے کی تمہیں اجازت ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ حضور اور آپ کے اصحاب مشرکین اور اہل کتاب سے درگزر کرتے تھے اور ان کی ایذا اور تکلیف سہتے تھے اور اس آیت پر عمل پیرا رہے، دیکھا نا، یہاں تک کہ دوسری آیتیں اتری اور یہ حکم ہٹ گیا، اب ان سے بدلہ لینے اور اپنے بچاؤ کرنے کا حکم ملا، اور پہلی ہی لڑائی جو بدر کی میدان میں ہوئی اس میں کفار کی شکست فاش ہوئی اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں میدان میں بچھ گئی۔ پھر مومنوں کو رغبت دلائی جاتی ہے کہ تم نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کی حفاظت کرو، یہ تمہیں آخرت کے عذابوں سے بچانے کے لیے دنیا میں بھی غلبہ اور نصرت دے گی۔ پھر فرمایا اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں، ہر نیک عمل کا بدلہ تمہیں دونوں جہانوں میں دے گا، اس سے کوئی چھوٹا بڑا چھپا کھلا اچھا برا عمل پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ لوگ اطاعت کی طرف توجہ دیں اور نافرمانی سے بچیں۔ اللہ اکبر، یہ تفسیر ابن کثیر سے میں نے آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سنایا۔ یہاں میں دیکھ رہا دیکھو نا، اب یہاں پہ دیکھو کیا ہو رہا ہے کہ یہاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے نا تو یہاں کیا لکھا ہے؟ حضرت لکھ دیا، دیکھو یہاں پہ ایک چھوٹا سا سواد ڈال دیا نا، یہاں دیکھو حضور لکھ کے اوپر چھوٹا سا سواد ڈال دے، یہ دیکھو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں درود شریف جو ہے وہ یہ اصل میں علامتیں ڈال دی ہیں، یہ علامتیں ہوتی ہیں لکھائی میں، لیکن آپ نے پڑھنے میں اس کو پورا پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا پڑھنا چاہیے۔ اچھا جی، یہ کیا ہے؟
ہاں یہ اب جو مسئلہ ہے جو میں بتانا چاہ رہا تھا، بلکہ اس سے پہلے ہمیں کچھ اور پڑھنا چاہیے. یہ پڑھنا چاہیے کہ اس آیت سے ہمیں کیا فائدہ ہوا، پھر میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں جو ضروری ہے ہم سب کے لیے. یہ دیکھیں فائدہ کیا ہوا اس آیت میں. پہلا فائدہ یہ ہوا کہ نماز زکوٰۃ سے افضل ہے. واقیم الصلاۃ پہلے آتا ہے، وات الزکاتہ بعد میں آتا ہے. تو زکوٰۃ نماز جو ہے وہ زکوٰۃ سے افضل ہے، اس لیے نماز کو اس سے پہلے بیان فرمایا. اور نماز کے لیے اکیمو یعنی ہمیشہ قائم رکھو، اور زکوٰۃ کے لیے آتو یعنی کہ دے دو کہا. ایک تو یہ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی، اور بدن مال سے افضل ہے اور اس کی عبادت بھی افضل ہے. دیکھا انہوں نے کتنی خوبصورت بات کر دی انہوں نے. نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے. ٹھیک ہو گیا. اب کہہ رہے ہیں کہ بدن جو ہے وہ مال سے افضل ہے. اپنا آپ بدن جو ہوتا ہے اب مال سے افضل ہے، اور اس کی عبادت بھی افضل ہوتی ہے. دوسری بات، نماز امیر غریب سب پر فرض ہے، اور زکوٰۃ صرف امیروں پر، لہٰذا اس کا نفع عام ہے نماز کا، اس لیے نماز کو پہلے رکھا. نماز میں ہر عضو کام کرتا ہے، زکوٰۃ میں دینے والے صرف ہاتھ ہوتے ہیں. نماز روزانہ 5 بار ادا ہوتی ہے اور زکوٰۃ سال بھر میں ایک دفعہ. نماز براہ راست اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتی ہے، اور زکوٰۃ بذریعہ فقیر. نماز معراج میں حضور علیہ السلام کو عرش پر بلا کر دی گئی ہے، اور زکوٰۃ کے احکام یہی ہے بیچ دیے گئے ہیں. یہ دیکھا آپ نے فرق. نماز میں رب تعالیٰ سے ہم کلامی ہے، اور زکوٰۃ میں فقیر وغیرہ سے. اللہ اکبر. تو یہ کتنے اس نے تعریف کر دی ہے ویسے ایک بات کی نا، کہ یہ کتنا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اب جدید جو تفاسیر آ رہی ہے نا، وہ پرانی جو تفاسیر ہے نا ان سے جمع جمع کر کر کے نا، وہ سب کا جمع کر کے آپ کو یہ تفسیر دیتے ہیں. تو یہ اب زیادہ زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے چیز. ورنہ بھی میں نے آپ کے سامنے تفسیر ابن کثیر پڑھی ہے، دیکھو 2 آیتیں، اس میں کیا انہوں نے نکالا ہے. حدیث کو پڑھا، حدیث کو نکالا، چیزوں کو سمجھایا، لیکن دیکھو یہاں پر کتنا افضل لکھا ہوا ہے، چیزوں کو لکھا ہوا ہے سمجھانے کے لیے. تو یہ جدید تفاسیر اس حوالے سے بہت اچھی ہوتی ہے، آپ کو دیکھنی پڑتی ہے. اچھا، دوسرا فائدہ کیا ہے. اچھا، اس آیت سے جو ہمیں ملا ہے، انسان صرف نماز زکوٰۃ پر ہی قناعت نہ کرے، بلکہ جس بھلائی کا موقع مل جائے اسے کر گزرے. معمولی نیکی اس ایک گھونٹ پانے کی طرح ہے جو کبھی پیاسے کی جان بچا لیتا ہے، اور معمولی گناہ اس چنگاری کی طرح ہے جو کبھی گھر جلا دیتی ہے. دیکھا آپ نے، جو بھی تم کرو گے عمل اللہ کے پاس پاؤ گے. اس سے ملا یہ کہ نماز اور روزہ تو ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری نیکیاں ہیں. جو بھی کرو گے تم اسے اللہ کے پاس پالو گے. تیسری بات، فائدہ جو ہمیں ملا اس آیت سے، اس عالم کے علاوہ ایک دوسرا عالم بھی ہے جسے عالم المثال کہتے ہیں. یہاں تو اعمال اور اعراض کی کوئی شکل نہیں ہے، لیکن وہاں ہر چیز کی شکل اور اس کا وزن ہے. وہاں بخیل کا مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، اور قرآن اور رمضان وغیرہ اچھی شکل میں سامنے آئیں گے. یہ دیکھا نا، یہ میں پوائنٹ دے کر کہہ رہا تھا آپ کو کہ ابھی جو بات سامنے آئی تو مجھے بھی یہی ذہن میں آیا تھا کہ تم اللہ کے پاس پالو گے. اس سے مجھے ساری حدیث میرے ذہن میں آ گئی کہ سورہ عمران جو ہے وہ آگے جا رہی ہے، جھنڈا لے کے جا رہی ہے، سورہ بقرہ ایسے کر رہی ہے، اور یہ سورہ الملک قبر میں آتی ہے. اور یہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ یہ کوئی مجسم ہو کے چیزیں آیا کریں گی، مجسم ہو کے. یہ جو حجر اسود ہے اب اس کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دے دے گا. میں حجر اسود کے بارے میں پہلی دفعہ میں نے حدیث پاک پڑھی کہ حجر اسود جو ہوگا قیامت کے دن جبل احد کی طرح اتنا بڑا دکھائی دے گا، اتنا بڑا آئے گا. تو یہ وہ بھی ایسے ہی آئے گا، مجسم ہو کے آیا کریں گے. اس طرح برے اعمال بھی، جیسے آپ نے دیکھا کہ بخیل اپنا مال جمع کرتا رہتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے، کسی نہ اپنے آپ پہ بھی خرچ نہیں کرتا. دفع کرو دوسروں کو، اپنے گھر والوں پہ بھی خرچ نہیں کرتا اپنے. تو اس کا مال جو ہوگا وہ گنجے سانپ کی شکل میں اس کو دکھائی دے گا. چوتھا فائدہ کیا ہے، دنیا میں حکام اور بادشاہ دونوں بڑے لوگوں سے باخبر اور چھوٹوں سے بے خبر رہتے ہیں. دیکھا آپ نے، بادشاہ کیا کرتے ہیں پتہ ہے، حکمران، وہ حکمران جو امیر ہوتے ہیں ان کے مسائل سے تو بالکل باخبر ہوتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ کیا کیا مسائل آ سکتے ہیں. اگر ہم یہ ٹیکس بند کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ راستہ بند کر دیں گے، یہ کاروبار بند کر دیں گے، تو ان کو پتا ہوتا ہے بڑے لیول پہ کیا کرنا ہے ہمیں. لیکن چھوٹے چھوٹے لوگوں کے مسائل جو ہیں اس سے بالکل بے خبر رہتے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ گھر میں کیا مصیبت چل رہی ہے، کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. بالکل ان کو فکر ہی نہیں ہے ان چیزوں کی. لیکن نیز اپنی رعایا کے بڑے اعمال کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور چھوٹے اعمال بے پرواہ رہتے ہیں. مگر رب تعالیٰ کی نظر کرم جو ہے ہر چھوٹی بڑی مخلوق پر
اور ان کے ہر اعلیٰ اور ادنا اعمال پر رہتی ہے، اس لیے بصیر ہے، بصیر اور علیم ہے، جاننے والا ہے۔ یہ دیکھا ہم نے نا کہ یہ کتنا خوبصورت ہم نے سمجھایا کہ ہمیں اس آیت سے ملے گا کیا، اور بھی بہت ساری چیزیں یہاں پر ہے وہ ہم نے دیکھی ہی نہیں ہے۔ ایک تفسیر سفیانہ کیا ہے، ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ یہ دنیا انسان کے لیے کمانے کی جگہ ہے، اور جو کچھ یہاں کما کر اپنے وطن بیچ دے گا وہ وہاں پہنچ کر اس کے کام آئے گا۔ یہ میری ایک تقریر تھی بڑی خوبصورت قسم کی نا، اس پہ رضا مصطفی صاحب نے بڑی تقریر کی تھی، بڑی پیاری بار کسی ملک میں، اور انہوں نے الحق التکاثر کے بارے میں بتا رہے تھے کہ دیکھو تم لوگ یہاں باہر ہو، تو تم جتنا تمہارے پاس پیسہ آتا ہے نا، تو تم وہ سارا پیسہ اپنے گھر بیچتے رہتے ہو، اپنے گھر والوں کو جو بھی زمینیں بناؤ، زمینیں خریدو، گھر لو، اے سی لو، ٹی وی لو، موبائل لو، یہ لو، اپنا اپنا مال جتنا بھی ہوتا ہے وہ سرمایہ وہ سارا پیچھے گھر والوں کو بیچتے رہتے ہو، بیچتے رہتے ہو، چونکہ تمہیں وہاں جانا ہوتا ہے۔ تو جب ہم دنیا میں رہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، چونکہ ہم وہاں جانا ہے ہم نے، تو اس کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں چاہیے کہ جتنا بھی ہمیں وقت ملے اوور ٹائم لگا کے ہمیں عبادتیں کر کے جو ہے وہ اپنے آخرت کو سنوارنا ہے، اور بہت کچھ، اور اللہ نے وعدہ کر لیا یہاں پر کہ جو کچھ تم بھیجو گے میرے پاس وہ تم یہاں پاؤ گے، بس۔ تو اور کیا چاہیے ہمیں؟ یہاں تو ایسے مسئلہ ہے دنیا میں کہ اگر آپ باہر جاتے ہو، باہر سے پیسے بھیجتے ہو، جب وہ بندہ باہر سے واپس آتا ہے نا، اپنے گھر آتا ہے، تو ماشاءاللہ بڑا ہی مزے کا خیز قسم کا اس کا انجام ہوتا ہے کہ گھر والے جو کہتے ہیں کہاں پیسہ بھیجا، تم رسید دکھاؤ گا، تم نے کون سا پیسہ بھیجا، تم نے بھیجا کیا ہے، تم نے ہمیں کیا دیا، ہم نے کیا دیا تم نے ہمیں؟ یہ ایک عجیب سا فنامنا آیا، ہر ایک کے ساتھ یہ ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ۔ لیکن پھر بھی ہم یہاں سارا پیسہ بھیجتے رہتے ہیں، بھیجتے رہتے ہیں، بھیجتے رہتے ہیں، اور یہاں پہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ لیکن اللہ نے وعدہ فرمایا کہ میں ایسا نہیں کرنے والا، جو کچھ بھی تم بھیجو گے نا میں تمہیں دے دوں گا واپس، اور تمہیں بہت اچھا کر کے دوں گا، اور بہت بڑا ہاتھ چڑھا کے دوں گا تمہیں۔ یہ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا، تمہیں برباد نہیں کریں گے۔ واہ، کیا بات! اللہ اکبر! یہاں دیکھیں نا، حضرت عمر فاروق ایک دفعہ مدینہ پاک کی قبرستان میں تشریف لے گئے اور فرمایا، اے قبروں والو، ہماری خبریں سن لو، اگر تم سننے والے ہو تو تمہاری بیویوں نے دوسروں سے نکاح کر لیا، اور تمہارے گھر اوروں سے آباد ہو گئے، اور تمہارے مال تقسیم ہو چکے۔ ایک غیبی آواز آئی، اے ابن خطاب، ہماری خبریں بھی سن لو، جو ہم نے آگے بھیجا تھا وہ پا لیا، اور جو کچھ راہ مولا میں خرچ کر کے آئے تھے مع نفع کے وصول کر پایا، اور جو کچھ چھوڑا ہے اس پر ندامت ہے۔ ہم نے وقت ضائع کیا، ہم نے وہ سانس ہی کیوں ضائع کر دی جس میں ہم آگے کچھ چیزیں بیچ سکتے تھے۔ اے اللہ کے بندو، جب یہ بات طے ہے کہ جو کماؤ گے سو پاؤ گے، جو کچھ بھیجو گے اس میں سے کچھ نہ مارا جائے گا، لہٰذا اپنا یہ موقع کیوں کھوتے ہو؟ اس آیت کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو کچھ اپنے لیے اگلی بھلائی کر جاؤ گے، یعنی ایسا عمل کر جاؤ گے کہ تمہارے بعد صدقہ جاریہ ہو کر باقی رہے، تو اس کا اجر مرنے کے بعد بھی اللہ کے ہاں پاتے رہو گے۔ صوفیاء کرام حدیث کے مطابق فرماتے ہیں کہ انسان کے مرتے ہی اس کے سارے عمل بند ہو جاتے ہیں، سوائے اس کے اس چار کے، کیا ہے؟ اولادوں کے، کہ ایک تو مالی اولاد ہے جیسے مسجدیں اور پل ہیں، دوسرے اس کے علمی اولاد ہیں جیسے دینی کتاب اور شاگرد وغیرہ، تیسرے اس کی بدنی اولاد ہے جیسے وہ نیک بچہ جو اس کے لیے دعائیں خیر کرتا رہے، اور چوتھے اس کی روحانی اولاد ہے جیسے نیک مرید وغیرہ، شاگرد وغیرہ۔ یہ تو حدیث پاک ہے، صوفیہ کرام کی حدیث، یہ حدیث پاک بڑی صحیح حدیث پاک ہے، اور ہم اسی پہ تو صدقے جاریہ کرتے ہیں، یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ تو یہاں پر تھا، تفسیر نعیمی سے تھا۔ یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے یہ ساری تفاسیر کو جمع کیا ہے، یہ ذرا مسئلہ سمجھنے والا ہے۔ دیکھو ہم جو کچھ بھی آگے بھیجیں گے نا اللہ کے پاس پالیں گے۔ پہلے یہ نصیحت سن لو، پھر میں یہ سارا پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ دیکھو ایک بندہ ہے جو کہ زندہ رہتا ہے، زندگی میں نہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے صبح و شام، نہ ہی وہ صدقہ خیرات کرتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو جب وہ مر جاتا ہے نا، گھر والے کیا کرتے ہیں؟ دیگے چڑھانا شروع کر دیتے ہیں، صدقے خیرات دینا شروع کر دیتے ہیں، اس کے ختمیں شروع ہو جاتی ہیں، ختمیں کرواتا رہتا ہے گھر والے، 40 دن ختم کراتے ہیں، سال بار برسی مناتے ہیں، اور وہ بیچتے رہتے ہیں اس کے لیے۔ وہ بندہ جس نے زندگی میں تلاوت نہیں کی ہے اس کے لیے بھی ہم لگے رہتے ہیں، ساری کوشش کرتے ہیں، اور وہ جو بندہ جس نے کبھی صدقہ کے لیے 1 روپیہ خرچ نہیں کیا، مسجد میں بھی کچھ نہیں دیا اس نے، تو وہ بندہ، اس کے لیے ہم خیرات اور دیگے چڑھا چڑھا کے اس کو سارے ثواب کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں پہنچتی ہیں، لیکن تھوڑی سی غیرت ہمیں آنی چاہیے، عقل آنی چاہیے کہ ابھی ہم زندہ ہیں تو کیوں نہیں کر رہے اپنے لیے کچھ؟
اپنے لیے ہمیں خود اپنے عمل کرنا چاہیے، شرمندگی اٹھانی کیوں ہمیں آخرت میں جا کے؟ ہم خود کیوں تلاوت نہیں کرتے؟ سورہ یاسین صبح کیوں نہیں پڑھتے؟ سورہ ملک رات کو کیوں نہیں پڑھتے؟ سورہ واقعہ کیوں نہیں پڑھتے؟ جمعے کو سورہ الکہف کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمیں ختم قرآن کیوں نہیں آتا؟ ہم 30 دنوں میں ایک ایک پارہ پڑھ کے ہم 30 دنوں میں ختم کیوں نہیں کرتے؟ ہم ایک منزل پڑھ کے 7 دنوں میں ختم کیوں نہیں کرتے؟ ہم 10 پارے پڑھ کے 3 دنوں میں ختم کیوں نہیں کرتے؟ ہاں، ہمیں تو ختم کرنا سال میں کر لو۔ آپ سال میں پاروں کو تقسیم کر لو کہ 540 رکوع ہیں آپ کے، تو آپ اس حساب سے تقسیم کر لو۔ لیکن 600 صفحات ہیں قرآن مجید کے، اس طرح تقسیم کر کے قرآن مجید کی تلاوت تو کرو نا، کسی طرح تو قرآن مجید کو ختم کیا کرو۔ لیکن نہیں، قرآن مجید کے قریب نہیں جانا، نہ قرآن مجید کو سمجھنا ہے، نہ قرآن مجید کی آیتوں کو یاد کرنا ہے، نہ ہی جو یاد ہے اس کو ریوائز کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا۔ قرآن کے ساتھ سروکار ہی نہیں ہے، قرآن مجید کو بھی اٹھایا نہیں ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایسے بیکار قسم کے لوگوں کی کیا تم نے ختم پڑھنا؟ پھر ان کو بھی ایسے ویسے لوگ مل جاتے ہیں کہ بس وہ بھی سارا قرآن غلط پڑھ پڑھ کے ایسی بس جان چھڑاتے رہتے ہیں اور ایسے ہی کر دیتے ہیں۔ اسی طرح صدقہ خیرات کا بھی یہی حال ہے۔ تمہارے پاس کچھ ہے، تمہارا بھائی ہے، جب رسول نے فرما دیا کہ آدھی کھجور بھی کس کو دے دو گے تو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، آدھی کھجور، تو تم آدھی کھجور بھی کسی کو نہیں دے سکتے یار؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کسی کو کچھ بھی نہیں دینا تم نے۔ اور یہ نہیں سمجھتے ہو کہ یہ سارا مال جو تم نے کمایا ہے اپنے لیے تم نے کمایا ہے، تو اپنی اپنی بہادری سے کمایا ہے، اپنی ذہانت سے کمایا ہے، اپنی محنت سے کمایا ہے، یہ تمہارا ہے نہیں بھائی۔ تمہارے مال میں محروموں کا حصہ ہے، یتیموں کا حصہ ہے، سائلین کا حصہ ہے، رشتہ داروں کا حصہ ہے، پڑوسیوں کا حصہ ہے، تمہارے قریبی گھر والوں کا حصہ ہے اس میں۔ لیکن تم سمجھتے ہو یہ میری محنت ہے اور میری ذہانت ہے، قارون بن جاتے ہو، مال کے اوپر ایسے بیٹھ جاتے ہو، خرچہ نہیں کرتے، تھوڑا سا بھی صدقہ خیرات نہیں کرتے۔ یعنی صدقہ خیرات کی بہت ساری طریقے ہیں نا، جیسے ہم لوگ قرآن مجید سکھاتے ہیں، اب ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ صدقہ خیرات تو ہے نا ہمارے پاس، اب یہ ہم جو قرآن مجید سکھا دیتے ہیں، یہ ہمارے لیے آگے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے یہ جو ہے نا صدقہ ہوتا ہے کہ اس کا ثواب ملتا رہتا ہے ہمیں۔ کسی کو کلمہ پڑھا دیا، کسی کو کوئی سورت پڑھا دی، کسی کو کچھ کرا دیا، ایسے یہ ہمارے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ اب تمہارے پاس یہ کام تو ہے نہیں سکھانے والا کام ماشاءاللہ سے، تو چلو دفع کرو اس کو، پیسہ تو ہے نا تمہارا جس کے تم صبح و شام لگے ہوئے ہو، صبح و شام دن کو نہیں دیکھتے، رات کو نہیں دیکھتے، لگے رہتے ہو، پیسہ کماتے رہتے ہو، تو یہ جو پیسہ تمہارے پاس ہے اس سے جنت خرید لو نا، جنت خرید لو، عثمان غنی کی سنت پہ عمل کرو، سیدنا ابوبکر صدیق کی سنت پہ عمل کرو، سیدنا عمر فاروق کی سنت پہ عمل کرو، جنت خرید لو، پیسوں سے خرید لو، صدقہ خیرات دو۔ یہ دو دو بندے ہیں، ایک قرآن والا ہے اور ایک حدیث والا ہے، ایک مال والا ہے جس تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ایسے اگر یہ دونوں نیک بن جائیں تو تمہارے پاس اگر قرآن نہیں ہے، تمہارے پاس مال تو ہے نا، اسے تو آگے لے کے بھیجو، تو یہ جو کچھ بھیجو گے وہ اللہ کے پاس پاؤ گے، یہ تو وعدہ ہے یہاں پہ، یہ پہلے پارے میں ہے۔ دیکھو میں نے پہلے کہا تھا کہ جو پہلے پارے میں جو اسباق ہمیں ملتے ہیں نا، جو چیزیں ملتی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی کے لیے، یہ زندگی کے اصول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیے ہیں، اور یہ پہلے پارے میں ہی آ گئے، ساری چیزیں بڑی اہم چیزیں ہیں، تو ہمیں اس پہ خواہ مخواہ غور کرنا چاہیے، ضرور غور کرنا چاہیے اس پہ۔ اب ذرا یہ سنیے گا کہ انہوں نے کیا فرمایا اس حوالے سے، یہ کس حوالے سے میں دیکھوں، یہ ہے جی آخرت کے لیے نیکیوں کا بھیجنا، یہ اللہ پاک نے اس میں فرمایا ہے۔ امام قرطبی نے اس پہ بڑی خوبصورت تفسیر لکھی، اور وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس نے کیا چھوڑا؟ ہاں جی، بیٹا بیٹھ جاتا ہے، بیٹی بیٹھ جاتی ہے، بیوی کہتی ہے کیا چھوڑا کیا چھوڑا، ہر بندہ دوست کہتے ہیں یار کیا چھوڑا اس نے، یار وہ مر گیا پتہ نہیں، گھر والوں کی چھوڑا۔ لیکن فرشتے کیا کہتے ہیں، فرشتے جو اس کو لے وصول کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا بھیجا اس نے، وہ کہتے ہیں کیا چھوڑا، اور یہ کہتے ہیں کیا بھیجا، کیا چھوڑا کیا بھیجا، کیا چھوڑا کیا بھیجا اس نے آگے۔ تو انسان نے تو تم اس کے لیے کچھ بھی چھوڑ جاؤ گے نا، جتنا مال چھوڑو گے اس پہ لڑائیاں ہی ہوں گی بعد میں تمہارے بعد، اتنا چھوڑو کہ وہ بس اس سے جو ہے سوال ہی نہ بنے کسی کے، محتاج نہ ہو کسی کے، بس اتنا کافی ہے۔ اب 5 مرلے کافی ہیں، 5 مرلے کی گھر بڑا خوبصورت گھر بن جاتا ہے، 10 مرلے کر لو گے تم بہت امیر ہو تو 10 مرلے کافی ہیں ان کے لیے، چلو ٹھیک ہو گیا۔ نہیں 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 نہیں، ہم نے اس کو جرب اور ایکڑ دینے ہیں، اپنے بچوں کو دینے تاکہ وہ لڑتے رہیں ساری زندگی، اور ایک بچے کے بھی کام وہ زمین نہ آئے، ایکڑ کے ایکڑ کام نہیں آئے گا، کیونکہ وہ شراکتی زمین ہوگی، وہ کبھی اس کو بیچ ہی نہیں سکتے، کبھی تقسیم ہی نہیں کر پائیں گے ساری زندگی، ایسے ہی پڑی رہے گی زمین تمہارے، یہ دے دو تھوڑا تھوڑا کر کے گھر بنا کے دے دو 5 5 مرلے کے، جب وہ بڑے ہوں گے اپنے لیے کمائیں گے، اپنی زندگی گزاریں گے۔ نہیں نہیں نہیں، ان کو اتنا امیر کر دینا ہے، اتنا عیاش کر دینا ہے بچوں کو
कि वो बाद में जो है माँ बाप को ही भूल जाए, दफा करो चले गए। अच्छा वो माल पे अभी हमारे छोड़ ही नहीं रहे थे, माल इस्तेमाल ही नहीं करने दे रहे थे अम्मी अबू। अब शुक्र है चलो वो चले गए हैं, तो अब हम इस्तेमाल करेंगे, अपने घर बनाएंगे, अपने ये करेंगे, बच्चों को ये करेंगे वो करेंगे, और वो सारा माल तेज नेस कर देते हैं सारा कुछ। तो तुम्हारे पास अल्लाह ने तुम्हें दिया बेवकूफ आदमी, तुम्हें अल्लाह पाक ने दिया है, तो तुम अपने लिए भेजो आगे ना। आगे तुम्हारी जिंदगी पड़ी है, सारी जिंदगी भेजो आगे माल। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। इमाम नसाई ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स, वो कौन शख्स है जिसको अपना अपने वारिस का माल अपने माल से ज्यादा महबूब है। देखो सुनिए, जरा सुनिए, वो कौन शख्स है जिसको अपने वारिस का माल अपने माल से ज्यादा महबूब है। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम में से हर शख्स को अपना माल अपने वारिस के माल से ज्यादा महबूब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर शख्स अपने माल की बनिस्बत अपने वारिस के माल को ही महबूब रखता है। तुम्हारा माल वो है जिसको तुमने आखिरत के लिए भेज दिया, और तुम्हारे वारिस का माल वो है जिसको तुमने रख छोड़ा है। देखा आपने? हाँ, इसकी समझ आ गई कि नहीं पता नहीं, इसको जरा कोई बताएगा मुझे क्या समझ आया, मुझे भी नसीहत हो जाए थोड़ी सी, कोई समझा सकता है? ये क्या क्या हदीस पाक है? अब ये है भी सियासत की हदीस पाक है, किसी को समझ आई है? जी सर, यानी जो हमने आगे भेज दिया, नमाज, रोजे, ज़कात, या जो अल्लाह की राह में हम खर्च करते हैं, असल में वो हमारा माल है। ठीक और है। जो पीछे हम छोड़ जाएंगे वो हमारे जो वारिस होंगे, या जो हमारे पीछे रह जाएंगे, वो उनके काम आएगा। हाँ, हमारे काम वही चीज आएगी जो हमने अल्लाह के लिए आगे भेज दी। ठीक है। अच्छा देखो, अब उसमें सुनने ने क्या पूछा, पूछा ये कि तुम्हें अपने अपना माल ज्यादा पसंद है या वारिसों का माल पसंद है? सबने कहा भी हमें अपना माल पसंद है। तो आपने फरमाया, नहीं, तुम लोग वारिसों के लिए माल जमा कर रहे हो, तुम्हें अपने वारिसों का माल बहुत पसंद है, कि मेरे बेटे का ये घर होगा, ये कारोबार होगा, मेरे बेटा ये, मेरा बेटा ये, मेरा बेटा ये करते 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 तुमने अपना माल जाया कर दिया। अपना तुम्हारा माल था जालिम, इसको सदका खैरात करते, कोई मस्जिदें बनाते, मदरसे बनाते, कोई किताब छापते, कुछ करते, कोई रास्ता बना देते किसी के लिए, कुछ तो करते तुम। नहीं भाई नहीं, किसी के ऐसे क्या नहीं आया, किसी के भी काम नहीं आया। वारिस को फिर तुम्हारे माल की कोई फिक्र नहीं है, जिस तरह वो उड़ाएगा उड़ाएगा फिर। अच्छा जी, इस हदीस को इमाम बुखारी ने भी रिवायत किया है, देखा आपने। और उसमें क्या है कि इंसान का माल वही है जो उसने आखिरत के लिए भेज दिया, और जो उसने रख छोड़ा है वो उसके वारिस का माल है। अच्छा, हजरत उमर इब्न खत्ताब बकी अल गरकद, यानी मदीने का जो कब्रिस्तान है उसके पास से गुजरे, तो उन्होंने कहा, अस्सलामु अलैकुम अहलल कुबूर, हमारे पास खबरें हैं कि तुम्हारी बीवियों ने दूसरी शादियां कर ली हैं, तुम्हारे मकानों में और लोग रहने लगे हैं, और तुम्हारे अमवाल तकसीम कर दिए गए हैं। तो गैब से आवाज आई, ए इब्न अल खत्ताब, हमारे पास खबरें हैं, हमने आखिरत के लिए जो सदकात भेजे थे वो हमने पा लिए, और हमने आखिरत के लिए जो खर्च किया था हमें इसका नफा मिल गया, और हमने जो दुनिया में छोड़ दिया था उसका हमने नुकसान उठाया है। बच्चे लड़ते रहते हैं सारा बस, गालियां देते हैं, वल्लाही आप हैरान होंगे मुझे क्या देखना पड़ रहा है। हैरानगी की बात है कि हमने, जिन बड़ों ने हमें सारा कुछ दिया है उनको अभी हम जलील कर रहे हैं, वो कब्रों में हैं। और हैरान, यहाँ अभी बच्चे जो है उठ के गालियां दे रहे हैं अपने कब्र वालों को, भी तुमने फैसला ये गलत किया, उन्होंने ये फैसला गलत किया, उन्होंने ये क्यों नहीं जमीन ली, उन्होंने ये क्यों नहीं किया, अगर वो काश ये कर जाते, अगर ये कर जाते। और इतना बुरा याद करते हैं, और रसूलुल्लाह ने मना फरमाया, अपने मुर्दों को अच्छाई से याद किया करो, ये हुक्म दिया है हमें। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, कौन से सदका का ज्यादा अजर है? तुम सब लगे पीछे में। आपने फरमाया, हाँ रुक, तुम उस वक्त सदका करो जब तुम तंदुरुस्त और बखील हो। वाह वाह वाह, ये सुनने वाली बात है। उस वक्त सदका करो जब तुम तंदुरुस्त हो और बखील यानी जरूरतमंद हो, तुमको तंगदस्ती का अंदेशा हो, और तुमको गनी होने की उम्मीद हो। सदका करने को मुअख्खर न करते रहा करो, हत्ता कि जब तुम्हारी रूह हलक तक आ जाए तो कहो, फलां को इतना दे दो, फलां को इतना दे दो। अब तुम कहो या ना कहो, फलां फलां को तो अब मिल ही जाएगा। अच्छा, ये भी बहुत ज्यादा है अगर हम ये बात ना करें कि बाज वालिदैन जो है वो ज्यादती करते हैं बच्चों के साथ, उनके पास जो माल पड़ा होता है वो उसको अपना माल समझ के ना बच्चों को देते ही नहीं। ये भी एक साइड है, बहुत सारी साइड्स हैं। मैं तो हम तो एक, जब हम बात कर रहे होते हैं ना तो हम एक तरफ को ले रहे होते हैं, तो उस पर ज्यादा जोर देते हैं कि एक बात तो समझ आ जाए ना।
تو دوسرے سائڈ جو اس کی ہوتی ہیں، بہت ساری سائڈز ہوتی ہیں، بہت سارے پہلو ہوتے ہیں ایک چیز کے، تو ان میں اس کو بھی جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں سے آپ کو استثناء ملتا رہے گا۔ جیسے میں یہ کہنے لگا ہوں کہ جو مال آپ کے پاس ہوتا ہے وہ تو وارثوں کے لیے تم جمع کر رہے ہو لیکن اس کو خرچ نہیں کرنے دیتے، یعنی مال ان کا ہوتا ہے لیکن وہ بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں تمہارے ساتھ ساتھ، لیکن تم نے نہ کبھی ان کو کاروبار کرنے دیا اپنے مال سے، نہ ہی ان کو الگ گھر لے کے دیا، نہ ان کو کچھ کرنے دیا تم لوگوں نے، یعنی یہ بھی بہت زیادتی ہے۔ اب تم یہ مرنے لگے ہو تو اب تم کہو نہ کہو، بچوں کو تو پتہ ہی ہے کہ بابا جا رہا ہے، اب ہمیں مل ہی جائے گا سارا کچھ، یہ بھی بہت زیادتی ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے والے کی طرف سے۔ یہ حدیث پاک بڑی خوبصورت ہے، جو اس کو میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، موبائل میں رکھا ہوا ہے، اور میں ہمیشہ اس کو یاد رکھنا چاہتا ہوں اس حدیث پاک کو، اور یہ سامنے آ گئی۔ حضرت امام نسائی نے اس کو روایت کیا ہے کہ مطرف اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا دیکھو ذرا یہاں سے نا، یہاں یہ کہہ رہے تھے کہ میں جب آیا نا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ الہاکم التکاثر پڑھ رہے تھے، الہاکم التکاثر کی تلاوت کر رہے تھے، اور پھر اس کے دوران آپ نے فرمایا کہ یہ انسان کو دیکھو، انسان کو دیکھو، تم کو مال کی کثرت نے عبادت سے غافل کر دیا، یہ الحاکم التکاثر کا ترجمہ ہے، تم کو مال کی کثرت نے عبادت سے غافل کر دیا حتیٰ کہ تم نے قبروں کو دیکھ لیا، الحاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے فرمایا اے ابن آدم کہتا رہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، حالانکہ تمہارا مال تو صرف وہ ہے جس کو تم نے کھا لیا اور فنا کر دیا، یعنی کہ قضائے حاجت کر لی، تم نے کھا لیا، تمہاری پروٹین اور تمہاری نمکیات اور تمہارے کاربوہائیڈریٹس ہو گئے نا، وہ تمہارا مال تھا، تم نے کھا لیا اور فنا کر دیا، ایک یہ، یا پھر کپڑے پہن کر بوسیدہ کر دیے، کپڑے پہنے اور بوسیدہ ہو گئے، یہ تمہارا مال تھا، اور یا پھر صدقہ کر کے آخرت کے لیے روانہ کر دیا، یہ تمہارا مال ہے، یہ تین چیزیں تمہارا مال ہیں، اس کے علاوہ تم بس دیکھ لو پھر تمہارے پاس تم کیا جا رہے ہو، یعنی اس کے علاوہ جو مال ہے وہ تمہارا نہیں ہے، تمہارے وارثوں کا مال ہے۔ اف، کتنی خوبصورت، میں عزیز آپ کو بھیجوں گا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اپنے پاس رکھیے گا، یہ اس کو پڑھتے رہے کرے گا ہمیشہ۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ گھر والوں نے ایک بکری ذبح کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس میں کچھ باقی ہے؟ سیدہ عائشہ نے عرض کیا اس کی صرف ایک دستی باقی رہ گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایک دستی کے سوا وہ سب باقی ہے جس کو تم نے تقسیم کر دیا ہے۔ دیکھا آپ نے کتنا خوبصورت انداز ہے آپ کا، کتنے پیار سے آپ نے سمجھایا ہے کہ جو ہم نے خرچ کر دیا نا، اپنے گھر والوں کو کھلا دیا، اپنے پڑوسیوں کو کھلا دیا، ہم نے کسی سائل کو دے دیا، محروم کو دے دیا، ضرورت مند کو دے دیا، یتیم کو دے دیا، وہی جو ہے وہ ہمارا مال ہے، اصل میں وہ ہمارا مال ہے، اور باقی جو ہمارے پاس ہے نا اس میں سے یہی ہے، کھانا ہے اور پہننا ہے اور آپ کی سکونت ہے، وہ بس، اور تو کچھ نہیں ہے نا۔ واہ واہ واہ، بہت پیار طریقے سے سمجھایا۔ تو یہ بھی تھا ہمارا، یہ تھا خرچ کرنے کا، اور یہ دوبارہ بھی یہ آیت آتی رہے گی کہ جو کچھ تم بھیجو گے آگے وہ تم آگے پالو گے، آگے پاتے رہو گے، پاتے رہو گے۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کچھ نہ کچھ، اور آپ نے کچھ سیکھا ہوگا آج کے سبق سے۔ یہ بہت ہی جو ہے وہ نصیحت آموز سبق ہے، اور خوبصورت آیات ہے، بہت خوبصورت آیات ہے، اور یہ پھر جو تفسیر انہوں نے کی ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ، اور کل جو ہے انشاءاللہ پھر ہم لوگ، کل جمعرات ہے، کل جمعرات ہے نا، کل جمعرات ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو میں چاہوں گا اگر کل خیریت رہی ہمارے گھر میں بھی اور آپ کے ہاں بھی خیریت رہی انشاءاللہ، تو ہم کل سورہ یوسف کو دہرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، سورہ یوسف کی جو ہمیں وہاں سے جو درس ملتا ہے، اور جو وہاں سے اسباق ہمیں جو سمجھ آتے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دہرائی کریں گے انشاءاللہ، اور اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ، امید ہے کہ آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہاں، کوئی بات تو نہیں ہے انشاءاللہ اب آپ کوئی اور بات تو نہیں ہے کرنے والی؟ انشاءاللہ ذہن میں کوئی بات آئی ہے تو شیئر کر دیا کرے میرے ساتھ، میں سیکھنا چاہتا ہوں، اور ہو سکتا ہے آگے کسی کی کام آئے وہ، آج آپ کی بات، آج ماشاء اللہ منیبا آج بڑے ذوق میں تھی ماشاء اللہ سے، اور بڑے موڈ میں تھی ماشاء اللہ سے، بڑی اچھی اچھی باتیں کی انہوں نے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلیں اب آپ سب کا بہت شکریہ، نوازش، اور آتے رہیں ایسے کلاس میں، آتے رہیں، کچھ نہ کچھ آپ آپ سے، آپ کو بیان کرتے کرتے نا مجھے نصیحت ہو جاتی ہے، اور ہم سب کو نصیحت ہو جاتی ہے، تو یہ بڑا اچھا ہے کہ یہ محفل جو ہماری ہے نا یہ چلتی رہے، ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں گے، کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوتا ہی ہے نا۔
تو ضرور آیا کریں، ضرور آیا کریں، اور یہ چیزیں جو ہے نا ہم پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، قرآن مجید کو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کا بہت شکریہ احباب، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ۔